बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़िक्र फ़रदा के नाजरीन, आपने पहले रोज़े क़यामत यानी यौम दीन के बारे में और यौम आखरत के बारे में तकरीबन तमाम पहलू सुन ली है, लेकिन अभी इसमें चूँकि तशनगी बाकी है, इसलिए बहुत से मौज़ूआत अभी इस हवाले से रहते हैं। वो ये है कि मसलन वक्त नज़ा की कैफ़ियत क्या होती है, कब्र का अज़ाब क्या होता है, आलम बरज़ख क्या है, फिर जो है वो रोज़ महशर बपा कैसे होगा, वहाँ क्या मंजरनामा होगा। ये वो सवालात हैं जो हमें तकरीबन इनके जवाब आने चाहिए। इससे पहले कि हम डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब की तरफ इस मौजू के ऊपर उनसे रोशनी पाएँ, आपको एक बार फिर याद दिलाता चलूँ कि फ़िक्र फ़रदा किसी किस्म का कोई कारोबारी चैनल नहीं है, कोई पेशा वाराना चैनल नहीं है। ये खालिसतन दीनी तालीमात को फ़रोग़ देने का चैनल है। डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब की तमाम बातें, किसी किस्म की कोई ज़ाती उनकी तशरीह नहीं होती है। इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि डॉक्टर साहब वही बयान करें जो कुरान के अंदर आया है या कुरान का मतमे नज़र है और जो उसवा रसूल से साबित है और जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकता है। आइए डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम आपको। फ़िक्र फ़रदा आपका प्रोग्राम बहुत शान और शौकत के साथ चल रहा है और लोगों की रहनुमाई कर रहा है, इंशाल्लाह करता रहेगा। आप बताएं कि ये बहुत एक खौफ की कैफियत होती है जब मौत का वक्त करीब आता है, जिसे हालत नज़ा कहते हैं। इसके बारे में कुरान क्या किस तरह बात करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मौत को यकीन का नाम देता है, जैसे हमने पहले भी प्रोग्रामों में पेश किया। और कुरान की आयत है हत्ता अतानल यकीन। हाँ। और ये जुमला वहाँ पर क़यामत के दिन लोग कहेंगे कि हमने ये जुर्म किए तो जहन्नम में जा रहे हैं, और ये जुर्म करते रहे हत्ता अतानल यकीन, हत्ता कि हमें यकीन आ गया, यानी मौत आ गई। अच्छा। और धर लिए गए। अच्छा। कुरान दूसरी जगह ये भी कहता है कि या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि ऐ इंसान तू कुशा अपने रब की तरफ चला जा रहा है और उससे तेरी मुलाकात होगी। हमें इंसानों को, मुसलमानों को नहीं, हम इंसानों को अगर इस बात का भी यकीन आ जाए कि मेरी या हमारे रब से मुलाकात होगी, जो भी मैं अच्छाइयाँ बुराइयाँ करता चला जा रहा हूँ ये 50 60 70 साल 90 साल की ज़िंदगी में, इसका जो वाइंड अप नोट होगा, मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँगा, वहाँ मेरे अमाल की फ़िल्म चला दी जाएगी। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुँह पर रख दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे हाथ और पाँव गवाही देंगे बिमा कानू यक्सिबून, जो तुम करते चले आ रहे हो अच्छे या बुरे अमाल। अगर इस पर यकीन आ जाए तो मैं समझता हूँ दुनिया की ज़िंदगी एक जन्नत बन जाए। अच्छा। जो हमारे बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के दावेदार जो कुछ कहते हैं वो हमें सिर्फ इस एक जुमले से, इस एक आयत के तर्जुमे से हमें मिल सकता है, लेकिन हमारा शौक़ उस तरफ नहीं, हमारा ज़ौक़ उस तरफ नहीं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं। हम बस अपने हमने जो चीज़ें कुछ बना ली हैं, हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे मुसलमान भाई हों या हमारे इंसान भाई हों, उनको इस तरफ लगाना है कि भाई जो भी कुछ कर रहे हो, तुम्हारा जो खातिमा है वो तुम्हारे रब से मुलाकात है। यानी मौत हर हाल में आनी है। मौत हर हालत में आनी है, मुलाकात करनी है तुमने। मौत को शिकस्त देने की हमारे साइंसदान बड़ी कोशिश करते हैं। हाँ। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खुदा खबर क्या क्या हरबे कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता जो खालिक है उसका भी अपना एक डिज़ाइन है ना, उसने भी अपना एक कारखाना जो चलाया है। ये कोई अलट टप नहीं है। हाँ। ये मनसूबाबंदी के तहत है और यहाँ हम आजमाइश पे हैं, और यही हमने अपने दोस्तों को बताना है कि हम यहाँ आजमाइश में हैं। हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब्र कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ आजमाइश में हैं। ये जो कुछ अल्लाह हमें जिस तरह से आजमा रहा है, अगर हम उस आजमाइश पर पूरे हैं तो रब के उस जहान में हमें डेथलेस लाइफ में हमें एक ऐसा नेमत अल्लाह देगा कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो हम जो बात कर रहे हैं वक्त नज़ा की बात, वक्त नज़र, रूह जब
کہتے ہیں کہ کھینچ لی گئی ہے. یہ تو ہمارے مثالیں ہیں، استعارے ہیں جو بھی لے لیں. لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا سیدھا سیدھا، جو ڈائریکٹ جس کو ایک شوشہ ایک حرف بھی چینج نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے لیکن زبان تو رسول اللہ کی ہے، تو ہمیں انہوں نے دیا. تو قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی زبانی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. میرا نہیں خیال کہ اس آیت کا ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے مسلمانوں میں اتنی آیت مطلب قرآن فہمی اتنی موجود ہے. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ کل یتوفاکم، کہ ان کو کہہ دو یہ تمہیں فوت کریں گے. یتوفا وہی فوت وفات سے نکلا ہے. ملک الموت، ملک فرشتہ، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا. الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر وکیل بنا دیا گیا ہے، تمہارے ساتھ ہے، اس کو کرے گا. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کر دینا ہے، اپنے رب کی طرف چلا جانا ہے. اب اس آیت کو بھی ذرا اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان غور سے پڑھ لے کہ ایک فرشتہ، جو کہ میرا یقین ہے، میں شاید آسمان کے سورج پہ یقین نہ کرتا ہوں، موت پہ مجھے یقین ہے، میں مرنا ہے، سب کو پتہ ہے، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا چلے گئے، دائیں بائیں لوگ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ یقین ہے. لیکن پھر بھی قرآن یاد دلاتا ہے قرآن ہے ہی تذکیر، کہ ایک بات کو گھما کے دائیں بائیں سے لاتا ہے. شاید کسی وقت یہ انسان، یہ اس قلب و روح کی کیفیت وہ بنی ہو کہ یہ رجوع کر رہا ہو، تو شاید وہیں سے پک کر لے. تو اس آیت کو بھی اگر پک کر لیا جائے کہ تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، جب جانا ہے تو وہاں کیا کوئی وہاں کچھ لنگر تو نہیں بھٹ رہا، ٹھیک ہے، جانا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. یہ میں ایک زیرک انسان کی شکل میں، ایک انسان کی، ایک عقل و فہم، ارادہ و اختیار رکھنے والے انسان کی شکل میں مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے تو کرنا کیا ہے. جانا ہے تو جو کرتوت کیے ہیں، جو کسب کیے ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں، ان کا وہاں بھرپور بدلہ ملنا ہے. یہ بھی جواب ہے، اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. پھر قرآن کہتا ہے، ابھی سے ایک آیت جو میں اگلی آیت پڑھنے والا ہوں، میرا نہیں خیال اس طرح سے، میں نے 56 سال گزر گئے، میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا. یہ میں جب تیاری کر رہا تھا قرآن مجید سے، تو آیت میرے سامنے آئی. آپ حیران ہوں گے اس آیت کو سن کے کہ اس ایک آیت پہ ذرا سا غور کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے یکدم. قرآن کہتا ہے کہ جتنی تم مستیاں کرتے ہو، جو تم شرک بھی کرتے ہو، تم لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہو، تم صلہ رحمی سے قطع رحمی کرتے ہو، تم حرام کھاتے ہو، سب کچھ لے رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَلَوْ تَرَا، اور اگر یہ ترا دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اپنے رب کے احکامات سے، محمد رسول اللہ کے فرمودات سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انکار کرتے ہیں جب ان کی روحیں قبض ہوں گی. وہ وقت آئے گا، نزا کا ٹاپک ہے ہمارا اس وقت. جب روحیں قبض ہوں گی تو اب ملائکہ، جب یہ ملائکہ ان کی روحوں کو قبض کریں گے تو کیا کریں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ جو جنہوں نے انکار کیا ہوگا ان کے بارے بات آتی ہے. یضربونا، ضربا، ماریں گے. یضربونا، میں یہ آیت پڑھ کے حیران ہوا، بڑا میں کانپ گیا کہ یضربون، یعنی کہ میں ابھی زندہ ہوں، میرے پہ حالت نزا ہے، مجھ پہ موت کا وہ صدمہ آ نہیں گیا، ابھی آ رہا ہے. میں شاید زبان سے اس وقت کوئی بات کرنے کی اللہ نے صلاحیت بند کر دی، اشارے سے بھی شاید بتا نہیں سکتا تو، لیکن میری کیفیت اس زندگی میں جاتے وقت کیا ہے کہ یضربونا، اللہ نہ کرے ہم ہوں، اللہ سب کو اس کیفیت سے بچا لے. یضربونا وجوہہم، ان کے منہ پر مار رہے ہوں گے فرشتے، اور وادبارہم، ان پہ پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، وذوقوا عذاب الحریق، آؤ جہنم کا مزہ چکھو. اور بیچ میں سب چیزیں غائب ہیں. وہ بیچ میں ہے کہ یہ جو تو شرک کر رہا تھا، یہ جو تو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا، یہ جو تو پڑوسی کو ایذا دے رہا تھا، یہ سارا لے لیں آپ. تو اس کو چھوٹے جملے میں بند کر دیا، وذوقوا عذاب الحریق. نہیں مان رہا تھا اللہ کے احکامات کو، حضور سے پیار نہیں کیا، تو آ جاؤ ذرا چکھو مزہ. ایک تو یہ آیت آپ دیکھیں، یہ آیت اگر میرے بہن بھائی، میرے انسان بہن بھائی، مسلمان نہیں انسان بھی اگر اس کو غور کریں کہ یہ ان کے رب کا کلام ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا، شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا اس کا. تو اگر ہوگا تو پھر میں تصور کر لوں آج کہ مرتضیٰ مغل تمہارا وہ وقت آ چکا ہے، تو کیا میں یہ انداز پسند کروں گا اس وقت
کہ جب میں منہ بند ہو جائیں گے اور میں شاید بات نہ کر سکوں اور یہ مجھ سے کیفیت ہو. تو یہ ایک تو اس وقت کی کیفیت ہے. ایک عبد العباد کی زندگی کے لیے یہ ہمارا ڈور اوپن ہو رہا ہے کہ آپ ذوقوا عذاب الحریق کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو کہ یدخل الجنت اس کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو. تو یہ ایک تو آیت ہے. دوسری آیت سر یہ ہے, وہ بھی میں نوٹ کر رہا تھا, تو ولو ترا اسی طرح اسی ٹون میں کہ دیکھو گے اذ الظالمون فی غمرات الموت, جب یہ ظالم لوگ, ان الشرک لظلم عظیم, وہاں سے موازنہ کر لیں کہ ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں, یہ جو مشرک ہیں, وہ جب یہ موت کے اس معاملے میں ہوں گے, اور والملائکۃ باسطوا ایدیہم, فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کے جسموں میں. یہ دو جسم ہے نا, ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہمارا نفس ہے, روح ہے. تو وہ نفس اصل جو انسانی شرف ہے وہ اس کو وہ نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے. تو کیا کہیں گے, اخرجوا انفسکم, ذرا وہ جو ہمیں جو بتایا گیا صحیح ہے کہ آپ یوں نکالیں گے کہ جیسے وہ کانٹوں والے درخت میں سے آپ یوں کوئی ململ کا کپڑا, یہ آیت بھی ایسے ہی کچھ کہہ رہی ہے, اس میں ململ کے کپڑے کا ذکر نہیں ہے, کانٹوں کا ذکر نہیں ہے. جب فرشتہ کہے گا غصے سے کہ اخرجوا انفسکم, اپنے نفسوں کو ذرا نکالنا باہر, ٹھیک ہے جی. اور الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ, آج تم کو عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے, اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. یعنی کہ آج جو ہم نے ظلم شروع کر دیا ہے اس دنیا میں, وہ کر کیا رہے ہیں, یعنی یہ قبر کا یہ ابھی جان نکلنے کا, جان نکل رہی ہے, ابھی میں زندہ ہوں, ابھی مجھے شاید بولنے کا اللہ نے وہ وصف مجھ سے چھین لیا ہے, کیونکہ اگر وہ اس وقت میں بول پڑوں تو پتہ نہیں باقی لوگوں کو کیا حال ہو. اللہ نے چونکہ آزمائش میں رکھا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے لیکن تم ابھی زندہ ہو, نزا کی حالت میں ہو, اور تم سے یہ ہو رہا ہے کہ تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ بغیر الحق, اللہ کی جناب میں وہ بات کرتے جو اللہ نے نہیں کہی, رسول اللہ کی جناب میں وہ بات گھڑتے ہو جو انہوں نے نہیں کہی. اس کا بدلہ لے لو یہ کہ تمہیں اور وکنتم ان آیات ہی تستکبرون, اور تم اللہ کی آیات تمہارے سامنے آتی تھیں اور تم تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے جواب دیا بطر الحق وغمت الناس, کہ جب حق تمہارے سامنے برہنہ ہو کر آ جائے, دلائل کے ساتھ آ جائے, تم اس کو نہ مانو اور لوگوں کو حقیر جانو. یہ وہی ہے کہ تم نے اپنے رب کی آیات کے سامنے تکبر کیا. رب کی, میں پھر دہراتا ہوں, یہ مجھے اس پہ بڑا شاکنگ تھا میرے لیے جب میں نوٹ کر رہا تھا کہ رب کی آیات کے سامنے رب کہتا چوری نہیں کرو, السارق والسارقۃ فاقتلوا ایدیہما, رب نے کہا نا, میں نے تو نہیں کہا, ٹھیک ہے جی. اس طرح کی آپ ڈھیروں آیات احکامات لے لیں کہ آپ نے رب کے حکم کے سامنے تکبر کیا, آپ نے رب کی جناب میں کوئی ایسی بات کر دی کہ جو رب نے نہیں کی, حلال حرام اللہ کا کام کرنے کا نا, ہم نے یہاں سے کرنا شروع کر دیا. کوئی بات ایسی کی جو اس پروردگار نے نہیں کی, تو پھر مرنے سے پہلے ٹھیک ہے شفاعت ہوگی, اللہ غفور الرحیم ہے, سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس آیت کی روح سے آپ دیکھیں بیگ صاحب کہ یہ اتنی خطرناک آیت ہے کہ وہ منہ پر اور پیٹھوں پر ماریں گے, اور وہ ایسے ہاتھ بڑھا کے اخرجوا انفسکم کا جملہ سختی سے بولیں گے, وذوقوا عذاب الحریق کی بات کریں گے, تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اللہ, اچھا آپ ایک طرف تو یہ دو ہو گئی, ایک جگہ کہا کہ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا, جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ کے احکامات ہیں, رسول اللہ کے فرمودات ہیں, آپ ان سے غفلت میں ہیں, نہیں مان رہے. تو فکشفنا عنک غطاک, یہ آنکھ موت والی بند ہوئی, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیری وہ آنکھ کھول دی. فبصرک الیوم حدید, اب تجھے نظر ہی نظر آ رہا ہے ہر چیز. جو متشابہات تھیں, جنت دوزخ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, عذاب اور معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, لے کھول دی تیری ہم نے آنکھ. فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید, آج دیکھ, سب کچھ دیکھ سکتا ہے, دور تک دیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں یہ تو ہو گیا نافرمانوں کے, یہ تو نافرمان. اب ایک آیت فرمانبرداروں کے بارے میں, تاکہ وہ مبشرین و منذرین, انبیاء کا بیسیکلی کام ہی موت کو یاد دلانا ہے. ان کا بیسک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آئیں, اللہ کی توحید کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں, شرک سے بچائیں, اور اس کے بعد سب سے بڑا ان کا کام ہے کہ یہ کہیں کہ لوگوں تمہیں ایک دن مرنا ہے, اپنے رب کے جناب میں حاضر ہونا ہے, وہاں یہ کرو گے تو خوشی, یہ کرو گے تو بدبختی. اب ان میں سے دوسرے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, اب یہ جو پاک لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کو پاکیزگی سے, طہارت سے, اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنی اخلاقیات کو سنوارا,
اپنے اس بدن کو، اس عقل کو وہ باتیں بتائیں، اس کی بھی طہارت کی اور اس کی بھی عقل کی بھی طہارت کی اور روح کی بھی طہارت کی اور اخلاق کی بھی طہارت کی. تو ان کے بارے میں کیا کہا؟ یقولون، ان سے فرشتے کہیں گے، ملائکہ کہیں گے کیا؟ اب کیا خوبصورت ہے، سلام علیکم. مرنے سے پہلے راہ بند رہی ہے کہ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جنت میں، حالانکہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ابھی، یہ لیکن وہ اس کا ان کو مرنے سے پہلے پتہ ہے، مرنے سے پہلے. اور یہ چونکہ کسی پیر فقیر کا کلام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس میں ایک شوشہ بھی غلط نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم. بس یہی بیگ صاحب اسی جملے پہ اگر ہمیں کسی کو کہہ دیا جائے، اس سے بڑی خوشبختی اور کیا ہوگی کہ وہ فقط فاز فوزا عظیمہ پا گیا. اور کہا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل، بما کنتم تعملون. یہ کوئی بھیک نہیں دی اللہ نے. اللہ کہتا ہے میں بدلہ دوں گا، جو کیا تم نے کیا اس کا یہ بدلہ ہے. تو سبحان اللہ. تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں. تو اللہ کے، اور پھر کہیں کہا سورہ منافقون میں کہ فیقول ربی، جب موت کا وقت آ جائے گا، موت کا ہاتھ پڑ جائے گا، تو فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے. اجل فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقے کروں گا اور صالحین میں ہو جاؤں گا. جواب آئے گا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جو نفس نکالنے والے میں نے آئے تھے، وہ نکالنے والے آئیں گے، ایک لمحے برابر نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے جائیں گے. اذا جاء اجلها، جب لکھا گیا تو بس ختم. لہذا تمہیں پیپر کا پین دے دیا ہے، پرچہ سامنے رکھ دیا ہے، لکھ لو، نہیں لکھو گے تو مارے جاؤ گے. اور میں اس کے بعد ایک اور آپ کو پیش کرتا ہوں. فرعون کو جب کہا گیا، فرعون کی جب موت آئی، جب اس کو غوطے دلے تو کہنے لگا، قالا، فرعون بولا، آمنت باللہ، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. شاندار الفاظ اس کے کہ دیکھیں اس نے بالکل پن پوائنٹ اس رب کو مانا کہ جس رب کو وہ سالہ سال سے اس کا انکاری تھا. اس نے کہا موت سے پہلے نزا کے وقت کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اور اس نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اطاعت گزاروں میں، فرما برداروں میں ہو گیا. جواب آیا الان، ابھی تو پینس ڈاؤن ہو گئے، لکھنے کا وقت ختم ہو گیا. تو کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ. مطلب یہ ترجمہ میرا ہے کہ اللہ نے کہا ہوگا کہ میں اللہ ہوں، تو بندہ ہے، باویں تو انا ربکم الاعلی کہتا رہا ہو، لیکن بات یہ ہے تو بندہ ہے، آج ہم تیرا بدن بچائیں گے. اور یہ بہت بڑی نشانی ہے قرآن کا ورڈ آف گاڈ ہونے کی کہ ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات قرآن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انی منجو کا بے بدنک او نا خلف فرعون، ہم تیرے بدن کو بچائیں گے لتکون خلف کا آیا، اس لیے نہیں تو بڑا ایماندار ہے، نہیں، اس لیے کہ تیرے آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیں. اور سائنٹیفک طور پہ بھی ایک نشان بنا دیں کہ جب اس کی ممی اس صدی میں نکل آئی تو اللہ کی یہ آیت جو شاید اتنے عرصے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، وہ لوگوں کو سمجھ میں آئی. اور اس نے آیت نے یہ بتایا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے. اور درمیان میں اللہ نے اس کو بھی کہا وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے جب موسیٰ تجھے کہا کرتے تھے تو مفسدوں میں تھا، فسادیوں میں سے تھا، اور تم میری معصیت کرتا تھا. آج ہم تیرا بدن بچائیں گے لِتَكُونَ خَلْفَكَ آیا. تو یہ وائنڈ اپ نوٹ پہ میں کہوں گا کہ دیکھو ہمارے بہن بھائیوں، صدقہ رب کے غضب کو، یہ رب کا غضب ہی ہے نا اگر غلط ہیں تو لہٰذا صدقہ کرو. ہاں جی، جیسے اس آیت میں بھی کہا کہ فَاصْدَقَ وَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا اور صالحین میں سو جاؤں گا. تو صدقہ کرو، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی، صدقہ بری موت سے بچاتا. لیکن یاد رکھیں کہ صدقہ قبول اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے اس کا کرتا ہوں جس کی آمدن پاک ہے. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی. یہ قبر، یہ موت کے موت کا جو عالم ہوتا ہے، جو عالم نزا ہوتا ہے، اس وقت جو نیک لوگ ہیں ان کی جان کیسے نکلتی ہے اور جو نافرمان ہیں ان کی کیسے جان نکلتی ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ صالحیت عطا کرے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.